बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फॉरेन सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर जनरल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़, फेलोज़, डायरेक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको 48वां यौम तासीस मुबारक हो। और मुझे यहाँ आज आकर इतना इत्मीनान हुआ। मैं पहले भी आता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ आया हूँ। आप बुलाते रहे हैं। व्हेन आई वाज फॉरेन मिनिस्टर द लास्ट टाइम, तब भी हाजिर होता रहा। लेकिन आज मुझे आकर बेहद खुशी हुई है और मैं बरमला उसका इजहार करना चाहता हूँ। मैं आपको डायरेक्टर जनरल साहब मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि लीडरशिप कितना काउंट करती है। ये आपके सामने एक अमली नमूना है ऑफ लीडरशिप कि एक शख्सियत जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने वक्त नहीं गुजारा, एक पैशन के साथ, जुनून के साथ इदारे को एक नई शक्ल और एक नई सूरत देने की कोशिश की। और जो उस इदारे का चेहरा है, मुझे आज पहले से बहुत ज़्यादा हसीन दिखाई दे रहा है। यकीनन आपकी मुकम्मल टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि टीम बिल्डिंग आपकी ख्वाहिश थी, और यकीनन आज मैं ये कह सकता हूँ कि आप टीम बिल्डिंग में मुझे कामयाब दिखाई दी है। और जो आपने यहाँ इस मुख्तसर वक्त में किया वो काबिल सताइश है। आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि आपकी कोशिश थी इस्लाहात, और इस्लाहात के बाद अब आप समझते हैं कि इस इदारे को कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। सो फ्रॉम रिफॉर्म्स टू कंसोलिडेशन, क्लियर आपने जिसको कहते हैं ना, एक सिम्त का तयन किया, मोटो से विजन से मिशन स्टेटमेंट से तरजीहात, और फिर तरजीहात को अमली शक्ल देना। उसके लिए जो है आपने जो प्रैक्टिकल कदम उठाए हैं वो बहुत ही हौसला अफजा है। न सिर्फ हौसला अफजा हैं, उनके नताइज नुमाया आज दिखाई दे रहे हैं। मुझे याद है आप जब से ख़ाजा जब तशरीफ़ लाए तो आपने अपना विज़न 2023 आपने पेश किया। आपने एक प्रेजेंटेशन की। उस प्रेजेंटेशन से बहुत सी बातों ने जन्म लिया, तबादला ख्याल हुआ। हमारा एक कंसल्टेशन का प्रोसेस था जिसको आपने मुनासिब समझा कि फॉरेन सेक्रेटरी से मुझसे आपने शेयर किया। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और आज उसको आप अमली जामा पहना रहे हैं, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। वसाइल कभी तवक्को के मुताबिक नहीं मिलते। हमेशा जितनी ख्वाहिश होती है उतने वसाइल कभी दस्तयाब नहीं होते। लेकिन मुझे जिस चीज़ पर खुशगवार हैरत हुई है वो ये है कि आपने अपने महदूद वसाइल को, जिसे कहते हैं ना कि ऑप्टिमल, उसकी यूटिलाइजेशन की है। आपने बेजा खर्च भी नहीं किया
اور آپ نے لمیٹڈ فنڈز کو اس انداز میں استعمال کیا کہ ادارے کی شکل تبدیل ہو گئی جو کہ دکھائی دے رہی ہے. سو تھینک یو فار ڈوئنگ دیٹ. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اور آپ نے ایک اور بات کی. آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنے سٹاف میں اضافہ نہیں کیا بلکہ ایک شخصیت کی کمی ہوئی ہے. What does that show? This shows کہ محدود وسائل کے اندر اور بے جا بے ہنگم اضافے کے بغیر بھی آپ اپنے جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان کو بہتر استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیڈرشپ پرووائڈ کرنے کی صلاحیت ہو, آپ کے پاس ایک ویژن ہو اور آپ کے پاس ٹیم ہو. آپ نے لیڈرشپ پرووائڈ کی ہے, آپ نے ٹیم بلڈ کی ہے اور آپ نے ادارے کو کھڑا کر دیا ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں. میری درخواست پر آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور آج اس کے نتائج نمایاں دکھائی دے رہی ہیں. آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی جس کا ہمارا سرکاری اداروں میں فقدان ہے. آپ نے ذکر کیا کہ KPIs. ہمارے ہاں KPIs کا رواج نہیں رہا. وزیر اعظم عمران خان صاحب فارن سیکرٹری بیٹھے ہیں, انہوں نے ہم سب سے کہا ہے کہ KPIs ہونے چاہیے. ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی ادارہ اچھا کام کر رہا ہے, کوئی افسر اچھا کام کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا, اور پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی. some are achievers, some are not. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ وقت گزارتے ہیں اور کچھ نام چھوڑ جاتے ہیں. مجھے اعزاز چودھری صاحب یہ کہنے کی اجازت دیجیے, آپ انشاءاللہ نام چھوڑ کے جائیں گے. یہ مجھے اس کا مجھے اعتماد ہے کہ آپ انشاءاللہ نام چھوڑ کے جائیں گے, کیونکہ جو آپ نے اپنا ویژن جس کا ذکر کیا ہے اور یہ بلڈنگ بلاکس کا آپ نے جو ذکر کیا ہے وہ بڑے واضح دکھائی دے رہی ہیں. بینچ مارکنگ, آپ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک سیکٹر میں جن کی روایت نہیں رہی. کارپوریٹ سیکٹر اور جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تو یہ پیمانہ ہے جس سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے, اداروں کو ان کو جانچا جاتا ہے. پبلک سیکٹر میں یہ رواج نہیں رہا اور سرکار میں تو بتدریج یہ رواج کم ہوتا چلا گیا. بٹ ہیئر یو آر once again showing people that with leadership, with vision and commitment, it can be done. ہمارے ہاں یقین جانیے ابھی بھی ہماری سروس میں, ہماری سول سروس میں اور بالخصوص ہماری فارن سروس میں بہت عمدہ لوگ موجود ہیں, بہت عمدہ لوگ موجود ہیں. شاید ہم ان کو صحیح لوگوں کو پہچان نہیں پاتے. ہم ان کو کہتے ہیں نا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اگر یہ ہم کر جائیں تو پھر نتائج جو ہے وہ ہمیں ملیں گے بھی صحیح اور قوم کو ملیں گے. باقی تو افراد ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن جو ادارے کھڑے کر جاتے ہیں اور اداروں کو جو ایک ان میں جو نئی جان ڈال جاتے ہیں اس کا فائدہ آنے والی نسلوں کو ہوتا ہے. تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہے. آپ نے اپنے 5 اسٹڈی سینٹرز کا ذکر کیا. مجھے یاد ہے کہ فارن آفس کی لائبریری میں جب میں نے مختلف یونیورسٹیز میں جو ہمارے اسٹڈی سینٹرز ہیں ان کے لوگوں کو مدعو کیا, اینڈ آئی واز چیٹنگ ود دم, اور میں نے یہ کافی مارننگ انٹریکشن شروع کیا,
تو اس سے مجھے ایک فیڈ بیک ملا کہ وی آر دیر بٹ nobody is making use of us. And they felt, they are being neglected or not being fully utilized. I'm happy to learn کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے رابطوں میں اضافہ کیا ہے اور آج وہ کارآمد طور پر آپ کے لیے آپ کو انپٹ دے رہے ہیں. میرا یہ کنسیڈرڈ ویو تھا اور ہے، اور آج وہ زیادہ پختہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اس قسم کے اداروں کی ضرورت ہے. وائی ڈو آئی سے دیٹ؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود فورن سیکرٹری رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ فورن سیکرٹری ہوا کرتے تھے آپ کے پاس سوچنے کا وقت کتنا ہوتا تھا. ایک میٹنگ سے نکل رہے ہیں، دوسری میٹنگ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک دورے کو پلان کر رہے ہیں، اگلا مسئلہ آ رہا ہے، ایک کرائسس کو ریزالو کر رہے ہیں، نیا کرائسس جنم لے رہا ہے. سو کانسٹنٹلی جو ہے جو فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے. اینڈ دس از مائی ویو. میں سمجھتا ہوں کہ ایون پالیٹیشنس who come into governance, when they are in office they have no time to think. They just do not have time to think. They are running from pillar to post. ہمیشہ دوربین نگاہ رکھنے والا سیاستدان وہ ہے وہ اقتدار میں آنے سے پہلے سوچے میں نے کرنا کیا ہے، میرے مقاصد کیا ہے، میں نے اگر تبدیلی لانی ہے تو کیسے لانی ہے اور کیوں لانی ہے اور کہاں سے اس کا آغاز ہونا ہے. بیکاز وین یو ان آفس یو ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو تھنک. You have limited time, and that limited time should be used for implementing your thoughts. ان کو عملی شکل دینے میں آپ کو وقت گزارنا چاہیے. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسے ادارے ہوں جو فورن آفس کو اسٹریٹجک تھنکنگ کے بارے میں ایسے نئے ایریاز جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے. آپ نے ذکر کیا سائبر وارفیئر کا، آپ نے کہا کہ پانی کا مسئلہ بلور براج تک نہیں ہے. یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. پانی کا مسئلہ صرف ہندوستان تک نہیں ہے، پانی کا مسئلہ افغانستان کے ساتھ ہونے والا ہے. تو اس کے لیے کیا پانی کا مسئلہ پاکستان کے اندر ہونے والا ہے، ہو چکا ہے. آپ نے پچھلے دنوں بیانات دیکھے ہوں گے کہ پنجاب اور سندھ دستوں گریباں اور بلوچستان اور سندھ دستوں گریباں. تو یہ تو ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہمیں ایک لانگ ٹرم ہماری ایک حکمت عملی، ہماری سوچ ہونی چاہیے. کون کرے گا؟ روزمرہ کی جو ہے فائر فائٹنگ سے ہو نہیں سکتا. اور آپ جیسے اداروں کا یہ کام ہے. اور میرا پہلے دن سے یہ ویو تھا، اینڈ یو نو دیٹ کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز ایک ایسا ادارہ بنے جو مسلسل فورن آفس کو انپٹ دے، اور ہم ایکڈیمیا، پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دی سرونگ آفیسرز کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک ان کا سنگم ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے اور ایک دوسرے کی مدد کریں. اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. میری کوشش ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو میں آج دن بلاتا رہتا ہوں، جن کا روزمرہ کے فورن آفس سے تعلق نہیں ہے، ان کو میں انگیج کرتا رہتا ہوں. اور یقین جانیے جب آتے ہیں انٹریکٹ کر کے جاتے ہیں، وہ ایک مثبت سوچ لے کے جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں جو پرسیپشنز ہوتے ہیں وہ قدرے بہتر ہو جاتے ہیں. انگیجمنٹ کا نقصان کبھی نہیں ہوا، انگیجمنٹ کا اگر فائدہ نہیں ہوا تو نقصان کبھی نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. آپ نے ذکر کیا ٹیوزڈے ڈائلاگ کا، آپ نے ذکر کیا منڈے ریٹریٹ کا. گریٹ آئیڈیاز، لوگ اویلیبل ہیں آپ کے پاس، بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ فزیکلی مینٹلی دے ایبل. ان سے ہم کیوں نہیں مستفید ہو سکتے؟
میں نے کوشش کی کہ جو فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل مرتب کی اس کی سوچ کیا تھی. آپ اس کا حصہ ہیں, آپ تشریف لاتے ہیں, آپ اس کا حصہ ہیں. اس لیے کی تھی کہ باہر سے ایک فریش انپٹ بھی آئے. میں نے جتنے ہمارے جو فارن سیکرٹریز ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں, 6-7 تو ہیں, ان کو گاہے بگاہے میں مدعو کرتا رہتا ہوں. کیوں کرتا رہتا ہوں؟ یہ نہیں ہے کہ فارن آفس میں مجھے انپٹ نہیں ملتا ہے. بہت قابل لوگ موجود ہیں, فارن سیکرٹری ہمارے بہت محنت کرتے ہیں, لیکن جو تجربہ ہے اور جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے, اگر وہ دستیاب ہے تو ہم اس سے مستفید کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ ہمیں ہونا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ملے ہیں, نشست ہوئی ہے, تبادلہ خیال ہوا ہے, کم از کم میں نے تو کچھ نہ کچھ پایا ہے, میں نے تو کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. آئی ہیو آلویز لرنڈ سم تھنگ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان اداروں کو آگے بڑھائیں. انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز, ندیم ریاض صاحب آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. آپ کو یہ ذمہ داری سونپی. کیوں سونپی؟ آپ کو ذمہ داری میں نے اس لیے گزارش کی کہ آپ فارن سروس میں رہے ہیں, ایک تجربہ کار سفارتکار ہیں, اور جو میں نے سنا اور دیکھا کہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے کرائے کی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, بازار میں بیٹھا ہوا تھا, اور کیا کر رہا تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اس پہ زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. تو میری خواہش اور گزارش یہی تھی کہ جو میں آج یہاں دیکھ رہا ہوں, آپ کو جگہ بھی دی ہے, پڑوس میں دی ہے, میں سمجھتا ہوں اچھی ایک باعزت جگہ آپ کو بیٹھنے کی دی ہے. ناظرین, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے